औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये एक अदबी और ऐसी नशिस्त है, तालीमी तरबियती नशिस्त, जिसके का एहतमाम ARYQTV किया करता है और आप इस प्रोग्राम को पसंद भी करती हैं। हमारी बहनें, हमारी माएँ, बच्चियाँ बहुत शौक़ और ज़ौक़ से इस प्रोग्राम को देखती हैं, क्योंकि हमने एक तरबियती नशिस्त यूँ भी रखी है कि जनाब इसमें हम भी कुछ सीख सकें, कुछ अपना हिस्सा पेश कर सकें। आज जो मौज़ूए सुख़न इस प्रोग्राम का है जनाब, वो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत, किस कदर प्यार के इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फ़रमाते हैं कि बेशक अल्लाह अपने हबीब की वजह से जो क़िबले की तब्दीली का मौजू आया है कुरान मजीद में, उसके तफसीर के ताल्लुक़ से फ़रमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ नहीं इरशाद फ़रमाया कि हम तुम्हें इस क़िबले की तरफ फेर देंगे कि जिसमें मेरी रज़ा है। वो परवरदिगार आलम क्या फ़रमाता है कि हम तुम्हें इस क़िबले की तरफ फेर देंगे जिसमें आपकी खुशी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशतर मुक़ामात में फ़रमाया कि इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहीं फ़रमाया फ़रमा बरदारी करो अल्लाह की, फ़रमा बरदारी करो उसके रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहीं हुक्म के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि हुक्म मानो अल्लाह का और उसके हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जो इत्तिबा करेगा, फरमा बरदारी करेगा, उसके लिए क्या है? बड़ी कामयाबी है। और वो बड़ी कामयाबी का क्या है जनाब? आज इस उन्वान के तहत हमारी मजहबी स्कॉलर हमें बताएंगी, हमें तालीम फरमाएंगी कि इताअत रसूल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत क्या है और किस तरह, किस अंदाज से की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, तशरीफ़ फरमा है इम्तियाज़ जावेद खातवी साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसी हैं इम्तियाज़ आपा? ठीक है, खैरियत से हैं? खुश रहिए, आबाद रहिए। उनके साथ जो अगली नशिस्त पर शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं, माशाअल्लाह एक जुदागाना अंदाज़ है, दर्स व तदरीस से उनका ताल्लुक़ है, इंतहाई कम उम्री से इस फील्ड में आई हैं, इस शोबे में आई हैं और अपना बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही हैं। सफ़ा फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसी हैं सफ़ा, आप खैरियत से हैं? इम्तियाज़ आपा, जिस तरह से हमने अपने नाज़रीन के गोश गुजार किया कि आज जो हमारा उन्वान है इताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ताल्लुक़ से, इताअत का मफ़हूम मैं चाहूँगी सबसे पहले हमारी बहनों के सामने अर्ज़ कर दीजिए और इताअत की हकीकत फरमा दीजिए। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मैं युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। इताअत क्या है? अता लफ्ज़ से इसका मतलब है कि हुक्म बजा लाना, गौर से सुनना, समझना, अमल पैरा हो जाना। फिर आप इस लफ्ज़ से मुतरादिफ़ात पर गौर करें जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं कि मोहब्बत और ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की जाए। अब मोहब्बत और ईमान की कसौटी आप किसे समझेंगे? कैसे पता चलेगा कि आप अल्लाह से, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करते हैं? कैसे पता चलेगा कि आप ईमान वाले हैं? उसका अमली मुजाहिरा उस इताअत से आएगा कि अल्लाह ने, अल्लाह के हबीब ने जो हुक्म दिया है उसको बजा लाना और जिन चीज़ों से मना किया है उससे रुक जाना, ये इताअत है। फिर आप देखें तो हक अल्लाह का है, अमलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। हुक्म अल्लाह का है मगर अमलन जब तरीका आप अपनाना चाहेंगे तो तरीका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ उस पर चलेंगे तो ही अताअत हो सकेगी। गोया ये अताअत जुदा नहीं है, अल्लाह की अताअत और अल्लाह के हबीब की अताअत ये एक ही बात है।
اور آپ دیکھیں تو جیسے اللہ نے حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ الصلاۃ کے لغت میں ہم معنی ڈھونڈتے رہیں گے؟ نہیں، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا پڑے گا کہ حضور نے کیسے نماز ادا کی، ویسے نماز ادا کریں گے تو نماز ادا ہوگی. اور یہ صرف ایک حکم کے بارے میں نہیں ہے، تمام احکامات کو لیں جی تو اس میں یہی ہے کہ آپ جب تک دیکھیں گے نہیں، اور اللہ نے بھیجا ہی انبیاء کو اس لیے تاکہ دنیا والے ان کو دیکھیں اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اور وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر. پھر میں نے کہا کہ قرآن مجید میں اور بھی کئی الفاظ استعمال ہوئے اطاعت کے حوالے سے. استجاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب بجا لاؤ، جواب دو جو حکم ملتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے. اور حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب بھی وہ تمہیں بلائیں، جب بھی تمہیں پکاریں، ان کا پکارنا تمہیں زندگی دے جائے گا. تو پکار کا جواب دو، فوراً دوڑ پڑو. پھر اسوا کا لفظ استعمال ہوا. اسوا بھی ہے کہ طریقہ دیکھتے چلے جاؤ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، وہ سارا اسوا کہلایا. اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. پھر آپ دیکھیں تو علماء کہتے ہیں کہ اطاعت تو حکم کی ہوتی ہے کہ کسی نے حکم دیا کہ یہ کرو تو آپ نے کر لیا. اب اللہ حکم دیتا ہے، اللہ نے اس سے آگے بڑھ کر اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا. اور اتباع کیا ہے کہ ان کی ذات مبارکہ کی ایک ایک موومنٹ، اگر انہوں نے یوں انگلی بھی ہلائی ہے، ان کے چہرے مبارک پر تبسم ہے، اب یہ حکم نہیں ہوا لیکن دیکھتے چلے جاؤ اور وہ کرتے چلے جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پتھر پر بیٹھ کر مسکراتے ہیں. پوچھا جاتا ہے آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ہمارے وجہ سے غرض نہیں، حضور بیٹھ کر مسکرائے تھے تو تصور لا کے بس ہم بھی بیٹھ کر مسکرائے. یہ اتباع کہلاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. کیا بات ہے. پھر آپ دیکھیں تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے رضا ایک قرار دی، اس کے لیے ہو کا صیغہ استعمال کیا. فرمایا واللہ والرسول حق ان یرضوہ. ہو کا لفظ آیا اور ہو کا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آگاہ رہو، اللہ اور اللہ کی خوشی ایک ہی بات میں ہوتی ہے، یہ الگ نہیں ہے. اسی طرح اطاعت کے حکم میں بھی ہو کا صیغہ آتا ہے کہ یہ ایک ہی اطاعت ہے. گویا ایمان کی اور عمل کی عملی کسوٹی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ان کو دیکھتے چلے جانا، ان کے قریب تر ہوتے چلے جانا، ان کے احکامات پر چلتے چلے جانا، اللہ کی اطاعت خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے انداز سے امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ مفہوم عرض کر رہی تھی اور اس کی حقیقت قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مبارکہ کی روشنی میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا. صفا آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرف المخلوقات اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اور یہ اس سمجھ کا اس فہم کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں فہم عطا کی ہے، ہم اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی جو دیگر ضروریات ہیں زندگی کی، جو بیسک نیڈز ہیں، ان کے لیے بھی غور و فکر کرتے ہیں، اور اسی طرح روحانیت کی تسکین کے لیے بھی ہم جستجو رکھتے ہیں. یہ ہر انسان کے اندر یہ چیز اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ اپنی روحانیت کی تسکین کے لیے کسی معبود کو تلاش کرتا ہے. اور اگر مزید ہم اس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارکہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے گئے، گو کہ معبود برحق کو بدرجہ اتم جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے شروع سے ہی جب سے آپ کی پیدائش ہوئی آپ کو نبی ہی بنایا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک شریعت کی تلاش ہے، اللہ رب العزت کے فرمان کی تلاش ہے، اور روحانیت کی تسکین کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحیح ڈائریکشن کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جستجو کی جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ کو پانے کے لیے، رب تعالیٰ کی تلاش کے لیے. پھر مزید اگر ہم غور کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اسی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ پہلے چاند
اور پھر سورج، پھر دیگر چیزوں کا انکار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں رب نہیں ہو سکتی، رب تو صرف اللہ رب العزت ہی ہو سکتا ہے جو کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار ثابت ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ہمیں اپنی فکر کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارکہ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ صحیح ڈائریکشن ہمیں کہاں مل رہی ہے؟ رب تعالیٰ کی جستجو میں مل رہی ہے، اللہ رب العزت کو معبود برحق ماننے میں مل رہی ہے۔ پھر مزید اگر ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ اطاعت ایک اور اطاعت کی طرف ہمیں مائل کر رہی ہے، اور وہی اولین اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے ترجیحات میں رکھی ہیں، تو یہ اولین ترجیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ مزید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا ہوگا وہ یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اختیار کیے بغیر کوئی اپنے رب کو، ایک مسلمان اپنے رب کو پہچان نہیں سکتا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، یہ تمام چیزیں، ان تمام باتوں کے لیے وسیلہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کوشش کرنے کا، جہاد کرنے کا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کو پانے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے لیے جو وسیلہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور اگر ایک مسلمان کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیشہ ہمارے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر یہ تمام عقلی دلائل، یہ تمام جو وجوہات ہیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اللہ رب العزت کے فرمان کو ہی مقدم رکھا جاتا ہے۔ جب اس نے فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی تو اگرچہ کوئی عقلی دلیل ہمارے پاس نہ ہو، پھر بھی ہماری شرعی ذمہ داری یہی ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اسی کو راہ نجات سمجھیں۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اسی کو راہ نجات سمجھیں۔ ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور صفا فاطمہ صاحبہ۔ آج کا جو عنوان ہے اللہ اور اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اطاعت کے تعلق سے گفتگو کی آپ نے بھی امتیاز آپا، اور جس طرح سے صفا فاطمہ نے بھی اطاعت کے تعلق سے گفتگو فرمائی ہے۔ اب میں چاہوں گی کہ اطاعت کے دنیاوی اور اخروی فوائد اور اس کے ثمرات کے تعلق سے آپ کچھ بیان فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ ایسا کرتے ہیں ہم آخرت کو پہلے لے لیتے ہیں جی کہ اخروی ثمرات آپ دیکھیں تو آخرت کے جتنے مراحل سے آپ نے گزرنا ہے وہاں آپ کو دنیا میں کیا گیا عمل ہی کام آنا ہے۔ آپ دیکھیں تو موت کے وقت نظام میں بھی یہی اعمال کام آئیں گے آپ کے لیے موت آسان ہو جائے گی۔ پھر آپ جاتے ہیں قبر میں جاتے ہیں تو آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو ان سوالوں کا جواب دینے کی طاقت اسی میں ہوگی جس نے دنیا میں عمل کیا ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں تو متعدد روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کا قرآن پاک پڑھا ہوا آپ کے دائیں طرف سے آ جائے گا، رمضان کے روزے رکھے ہوئے آپ کی دوسری طرف سے آ جائیں گے جو عذاب کے فرشتوں کو آپ کی طرف نہیں آنے دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں تو اگلے مرحلے میں چلے جائیں تو روز محشر آپ نے حساب کتاب دینا ہے۔ یہ اعمال ہے، یہ ایمان ہے جو اس دن آپ کے کام آئے گا، میزان پر کام آئے گا، حساب دیتے وقت کام آئے گا۔ اور اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج محافل سجاتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں تو اس دن لواء الحمد کے نیچے جگہ پانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے اپنے امتیوں کو، پیاسوں کو، اور آخر میں جنت تو ہے ہی اہل ایمان کے لیے۔ تو آپ دیکھیں تو آخرت کے جتنے مراحل سے آپ نے گزرنا ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں آج ہم نے اطاعت کی، آج ہم نے عمل کیا تو وہ عمل ہمارے کام آئے گا۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، ایگزیکٹلی جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، وہی فصل ملے گی۔
پھر آپ آئیں کہ دنیا میں انسان کی ایک فطری خواہشوں پر آ جائیں. ویسے تو قرآن مجید میں بے شمار الفاظ میں اطاعت والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں, فوزن عظیمہ, عظیم کامیابیاں ہیں ان کے لیے, مگر میں اگر عام فرد کا سوچوں تو وہ کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ وہ خوشی چاہتا ہے. صحیح. اللہ کی قسم جتنی اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی ملتی ہے, سکون ملتا ہے, اطمینان قلب ملتا ہے, وہ آپ کو دنیا کی لذتوں میں نہیں مل سکتا. آپ دنیا کی دولت مال اکٹھا کر لیں, قارون اور فرعون کو سکون نہیں مل سکا کبھی بھی. تو یاد رکھیں خوشی آپ ادھر ادھر کہاں ڈھونڈتے ہیں, خوشی ہے ہی اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت میں, اطاعت میں. پھر انسان کیا چاہتا ہے؟ عزت اور مرتبہ چاہتا ہے. آج آپ دیکھیں اللہ والوں کو جو عزت اور مرتبہ ملتا ہے وہ دنیا داروں کو کبھی نہیں مل سکتا. یہ کرسی اور اقتدار کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا اعلان ہے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے. حدیث قدسی ہے کہ وہ اللہ رب العزت جبریل امی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں, اے جبریل تم بھی محبت کرو. عالم ملکوت سے کہو وہ اس سے محبت کرے. پھر حکم ہوتا ہے زمین پر اتر جاؤ, زمین میں منادی کر دو کہ یہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اے لوگو تم بھی اس سے محبت کرو. تو یہ خود بخود اللہ والوں کے لیے دلوں میں آپ عزت اور محبت پائیں گے. وہ آپ کو کرسی سے اور دولت سے اور اپنے دنیا کے منصبوں سے نہیں مل سکتی. جو آپ دیکھیں تو تاریخ شاہد ہے اولیاء اعظام کو جو مقام اور مرتبہ ملا. آج بھی جوک در جوک لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, وہ چلے گئے ہیں, رخصت ہو گئے دنیا سے, اس کے باوجود ان کے مزار آباد ہیں. کیسے آباد ہے؟ کیونکہ دلوں میں ان کے لیے محبت ہے, انہوں نے اللہ کے ذکر اور اطاعت میں دنیا گزار دی. تو اب اللہ کی یہ یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ دنیا والے وہاں کھینچے چلے جاتے. پھر انسان کیا چاہتا ہے؟ طاقت چاہتا ہے, اقتدار اور اختیار چاہتا ہے. تو اللہ نے جو اپنے دوستوں کو طاقت اور اختیار عطا کیا ہے وہ کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا. حضرت ابراہیم بن ادم بلخ کے سلطان ہیں, وہ بادشاہت چھوڑ دیتے ہیں اس اللہ کی خاطر, اور ایک دن دریا کے کنارے وہ گدڑی سی رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص گزرتا ہے تو کہتا ہے کیا یہ دیوانہ, دل میں خیال آتا ہے دیوانہ شخص سلطنت کو تخت کو چھوڑ کر یہاں دریا کے کنارے آ کر بیٹھا ہوا ہے. وہ کشف القلوب کی وہ قوت حاصل تھی کہ بلا لیا اسے, اس کے دل میں خیال کہ ادھر آؤ. پھر اس کے سامنے اپنی سوئی گرائی اس دریا میں, پھر حکم دیا کہ میری سوئی لے کر آؤ. تو مچھلیوں نے غوطہ لگایا اور وہ سوئی لے کر حاضر ہو گئیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ سلطنت اچھی تھی یا یہ سلطنت اچھی ہے. تو اللہ کی قسم وہ محبت, وہ طاقت اور وہ اختیار عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو, اہل اطاعت کو, کہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے اس حکم کو بجا لاتے ہیں. اور انسان کی فطری یہ خواہشیں ہیں. پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا ان حزب اللہ هم الغالبون, غلبہ بھی انہی کا ہے, فتح بھی انہی کی ہے, کامیابی بھی انہی کی ہے. تو جو تسکین انہیں ملتی ہے اس اللہ کی راہ پر چلنے کو, وہ آپ دنیا بھر کی لذتیں لے لیں تو ان میں وہ نہیں ملے گی آپ کو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ملتی ہے. تو دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح, کامیابی در حقیقت ان کی اطاعت میں ہے. سبحان اللہ, اطاعت کرتے چلے جاؤ اور فائدے اٹھاتے چلے جاؤ. ذکر اللہ تطمئن القلوب, جب ذکر میں اتنی تاثیر ہے کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے, اطاعت کے ساتھ جب ہم اس ذکر کو کریں گے اللہ اور اس کے حبیب کو راضی رکھنے کے لیے, تو پھر ہمیں دنیا اور جہان کی کیا کیا نعمتیں مل سکتی ہیں اس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے. صفا فاطمہ آپ کی جانب بڑھوں گی, یہ ارشاد فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرنے والے, اغراض کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے, کیا کیسے لوگ ہیں یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں, کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان لوگوں کو, فرمائیے گا. دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمام سعادتوں کا ذریعہ بنتی ہے, تمام بھلائیوں کا ذریعہ بنتی ہے. جیسا کہ ابھی گفتگو بھی ہوئی کہ کیوں ضروری ہے یہ اطاعت, تو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک مینول ہوتا ہے ہر چیز کا, صحیح ہے, پروسیس ہوتا ہے ہر چیز کا. ہم دنیا کے بھی جو دیگر نارمل ایک چھوٹی سی مشین بھی آپ لے لیں تو اس کو بغیر مینول کے, کوئی آپ کے پاس باقاعدہ پروسیس نہ ہو تو آپ اس کو بھی نہیں چلا سکتے. تو ایک زندگی کو انسان کیسے چلا سکتا ہے؟ بالکل وہ لایا عمل جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کو ہمیں ہر حال میں فالو تو کرنا ہے, اور اسی کو فالو کرنے میں فائدے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کے حکم کو مانا نہیں جاتا تو انسان کبھی خیر نہیں پا سکتا. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
پر وعیدات کیا ہیں یا اس کے نقصانات کیا ہیں، تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نہ کرنے میں کیا نقصانات ہیں. تو دیکھیے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کی حق تلفی کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہی حقوق کی ادائیگی کی طرف مائل کرتی ہے. پھر گھر سے لے کر آپ کا خاندان، خاندان سے لے کر آپ کا معاشرہ، اور معاشرہ پھر وہ ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان جو ایک عدم استحکام نظر آئے گا وہ یقیناً اسی کا نقصان ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی ہوگی. پھر اس کے ساتھ یہ کہ وقت کو ضائع کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو بہت سے فائدے دنیاوی اور اخروی جو اللہ کی اطاعت کے ذریعے وہ حاصل کر سکتا تھا ان سے محروم رہ جاتا ہے. پھر اسی طرح مقصود اصلی اس کو حاصل کبھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العزت نے جنات اور انسان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور جب اطاعت نہیں کریں گے، عبادت سے دور ہوں گے، تو یہ آپ کی روحانیت کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوگا. پھر اسی طرح دین سے خود بھی ہم دور ہوتے ہیں جب ہم اطاعت نہیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اور پھر دوسروں کو متنفر کرنے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ایک ایک لایا عمل، پورا قرآن، پوری شریعت ہمارے سامنے موجود ہے، پھر بھی اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر یہی دوسروں پر امپریشن یہ جاتا ہے دیکھنے والوں پر کہ جب ان کے پاس پوری کتاب ہے، پوری شریعت ہے، یہ عمل نہیں کرتے، تو ڈیفینیٹلی جب ہم ایمان رکھنے کے باوجود عمل نہیں کریں گے تو ہم دوسروں کو کیسے ترغیب دلا سکتے ہیں. تو پھر ہم اپنے عمل سے نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں. مزید یہ کہ غلط فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے عقل جو ہے وہ ہمیشہ صحیح درست فیصلے کی طرف لے کر نہیں جاتی. بعض اوقات عقل غلطی کر رہی ہوتی ہے. غلطی سے مبرہ صرف اور صرف شریعت مطہرہ ہے. اگر ہم شریعت مطہرہ کے فیصلوں کو فالو کرتے ہوئے، اصولوں کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم غلطیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. اور اسی طرح ایک بات اور یہاں پر عرض کروں گی کہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا جو فرمان اور جو شریعت ہے اس کو فالو نہ کرنے کی صورت میں ہم ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوتاہی نہ تو ہمیں دنیا میں سکون، ہمارے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، اور نہ ہی اخروی سکون کا باعث بنتی ہے. دنیا میں بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور اخروی جو معاملات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل عیاں ہیں. لہٰذا ہمیں، اور مزید اگر وعیدات پر بات کی جائے قوم عاد کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عصوا رسولہ، اللہ رب العزت کے رسول کی نافرمانی کی، لہٰذا ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت ہے. تو نہ دنیاوی فوائد مل سکتے ہیں نہ اخروی فوائد مل سکتے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے. بے شک بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اور جس طرح سے ہم یہ بات کر رہے تھے نا، جب ہماری سمت کا تعین ہی درست نہیں ہوگا تو یقینی طور پر ہم کہیں نہ کہیں بھٹکیں گے اور پھر غلط راہ کا اختیار کریں گے، اور پھر دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ہماری خراب ہوں گی. جب فلاح پانے والوں کی کامیاب لوگوں کی بات کی جاتی ہے تو وہ اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں ہی مضمر ہے. ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں جناب آج عنوان ہے اللہ اور اس کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت عمدگی سے بہت سحر حاصل گفتگو ہماری دونوں ہی مہمان شخصیات فرما رہی ہیں. سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید قاقوی صاحبہ، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہیں صفا فاطمہ صاحبہ. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور میں یہ ضرور چاہوں گی جس طرح سے وعیدات کی بات ہوئی، نقصانات کی بات ہوئی کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، انہیں کون کون سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. امتیاز آپا، اب اگر ہم بات کر لیتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، اولیاء کاملین کی، بزرگان دین کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کس طرح سے کرتے تھے؟ کیا اطاعت کا طریقہ تھا؟ کیا درجہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کا کچھ آپ احوال ہماری بہنوں کو، ہماری جو دیکھنے والی بچیاں ہیں ان کو کس طرح بیان فرمائیں گی؟ فرمائیے گا. شکریہ زینب.
یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت میں فنا کر لیا، ڈھال لیا۔ آج جب ہم ان کے ذکر بھی کرتے ہیں تو ایمان کو ایک تازگی ملتی ہے اور ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم کہاں کہاں کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ دیکھیں زینب، ایک تو ہوتا ہے کہ حکم کو بجا لانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی حکم دیتے تھے تو دوڑ پڑتے تھے صحابہ، اور عروہ بن مسعود ثقفی نے بڑا ایک خوبصورت ایک حال کھینچا تھا، تصویر کھینچی تھی کہ میں نے وہ منظر کسی کیسر و کسریٰ کے دربار کا نہیں دیکھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا دیکھا، کہ آپ حکم دیتے ہیں تو بجا لانے کو دوڑتے ہیں، آپ کا لعاب مبارک گرتا ہے تو کسی کے ہاتھوں پر گرتا ہے، آپ علیہ السلام کے سامنے سب ایسے بیٹھتے ہیں گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو منظر آپ کے دربار کا ہے وہ کہیں کا ہے نہیں تھا، تو اے کفار مکہ کبھی ان سے لڑنے کی حماقت نہ کرنا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ تھا جو عملاً صحابہ نے کر کے دکھایا آپ علیہ السلام کی بجاوری۔ اور آپ دیکھیں تو یہ احکامات کی بات ہو، نماز روزے کی بات ہے، یا عملاً آپ دیکھیں تو ہجرت کا حکم دیا، گھر بار چھوڑ دیے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، وہ ہجرت حبشہ ہے یا ہجرت مدینہ ہے۔ آج تصور کریں کہ اپنے ہستے بستے گھر کو چھوڑنا آسان بات نہیں ہوتی۔ جہاد کا حکم دیا تو تلواریں نہیں بھی ہیں تو لکڑیاں لے کر کھڑے ہیں، بہت کم تلواریں تھیں غزوہ بدر میں، اور کفار کے پاس سارا ساز و سامان تھا، مگر نہیں، حکم آ گیا لڑنے کے لیے۔ اور یہاں تک کہ ایک صحابی جو ہیں ان کی شادی ہوئی ہے، شب عروسی ہے، اور حکم آتا ہے، آواز کانوں میں پڑتی ہے کہ جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، فوراً دوڑ پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں خواتین بچوں کو لے کر آ جاتی ہیں کہ یہ تیر اٹھانے کے کام دیں گے، ایک چھوٹا سا بچہ لے کر آ جاتی ہے خاتون کہ اسے جہاد کے لیے قبول فرمائے۔ پوچھا کہ یہ چھوٹا بچہ کیا کرے گا؟ کہتی ہے یہ لڑ تو نہیں سکتا، یہ ڈھال کے طور پر بھی تو استعمال ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یہ جذبے تھے ان کے اندر، اطاعت ایسے کرنی کہ حکم کو بجا لانے میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ ایک صحابی ہیں وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے گزر رہے ہیں مسجد نبوی کے باہر سے، اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے اور آپ حکم دیتے ہیں آپ کہ بیٹھ جاؤ، وہ باہر وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان تو کسی نے پوچھا کہ اتنا بوجھ اٹھائے آپ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ حکم تو اندر والوں کے لیے۔ کہا میرے کانوں میں آواز پڑی میرے آقا کی، وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھنے میں تاخیر کیسے کرتا؟ پھر آپ دیکھیں تو حضرت زید بن حارثہ بچپن میں ان کو ایک قافلے سے لوٹے گئے اور اغوا ہوئے اور پھر فروخت ہوئے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور ان کے والد ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ وہ اتنے دردناک ان کے اشعار تھے اپنے بیٹے کی جدائی میں، وہ اونٹ لے کر سواری لے کر کہتے ہیں میں مرتے دم تک تمہیں ڈھونڈتا رہوں گا۔ پھر خبر ملی کہ وہ مکہ پاک میں ہیں تو باپ اور چچا کثیر رقم لے کر آتے ہیں کہ ہم فدیہ دے کر چھڑوا لیں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، آپ کے پاس ہیں، اور وہ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جتنے غلام کا فدیہ ہوتا ہے ہم اس سے کئی گنا زیادہ رقم دینے کو تیار ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ تو پوچھا کہ کیا؟ فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے کے لے جاؤ، اور اگر میرے پاس رہنا چاہیں تو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ تو کتنی بھلائی کی خوبصورتی کی بات ہے جو آپ نے کر دی، بنو ہاشم سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بلوایا حضرت زید کو، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے پہچانا، پوچھا پہچانتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں جی یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو پوچھا کیا ساتھ جانا چاہو گے؟ فرمایا نہیں، حضور آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ تو جو قدموں سے لگ گیا ہے وہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت بلال ہے چاہے تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا ہے، احد احد پکارتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ چاہے حضرت خباب ہیں دہتے کوئلوں پر ڈالا گیا، چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ اطاعت کے رنگ ہیں جو انہوں نے اس کمال پر کر کے دکھائے ہیں کہ آج تو تصور بھی نہیں ہے کہ ہم اسلام کی خاطر کوئی تکلیف کو سہ سکیں، مگر یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کا یہی محبت کا رنگ آگے نظر آتا ہے، اور یہ عظام میں آپ دیکھیں تو حضور رحمت للعالمین ہے۔ آپ علیہ السلام کی جس طرح نفع بخشی سب کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے تھی، یہی رنگ ہمیں اولیاء عظام میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے ہجرت بھی کی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اپنے علاقوں کو چھوڑا، دور دراز کے علاقوں میں گئے اور وہاں اسلام کی روشنی کو پھیلایا، تبلیغ دین کا کام کیا، خدمت خلق کا کام کیا۔ ہر ایک کے لیے مسکراہٹ تھی، ہر ایک کے لیے وہ حسن اخلاق کا نمونہ بنے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا
سلطان الہند ہیں یا حضور داتا صاحب ہیں. آپ دیکھیں تو جس جگہ ڈیرے لگائے وہیں پہ مخلوق خدا آنے لگ گئی اور فیض پانے لگ گئی. تو یہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور اطاعت ہی ہے کہ جو ان کے ناموں کو بھی آج تک زندگی ملی ہوئی ہے اور قیامت تک وہ اسی طرح. بے شک حضرت عمر بن عبدالعزیز جس طرح سے جب امیر المومنین تھے تو آپ خشیت الہی سے رو رہے ہیں. ان کی جو زوجہ ہیں فرما رہی ہیں کہ آپ اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری، جبکہ آپ کا جو دور تھا وہ بہترین دور تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالیں اور دیگر خلفائے راشدین کو جو مثالیں آپ کے سامنے تھیں، آپ خشیت سے رو رہے ہیں کہ میرے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ہے، میں اسے کیسے پوری کروں گا. ہم بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت رسول ہے. جب ہم محبت رسول کا دعویٰ کریں تو اطاعت لازمی 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 ہے. میں یہ چاہوں گی صفا فاطمہ، بہت ہی پیارا پروگرام ماشاءاللہ اور بہت ہی پیاری گفتگو پیش فرما رہی تھی امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. آپ کی جانب سے کوئی خوبصورت میسیج، کوئی ایسی بات جو آپ ہماری بہنوں سے شیئر کرنا چاہیں، فرمائیے گا. اطاعت اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہی صحابہ کرام کا جو انداز ہے اس کو دیکھنا ہوگا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم مکہ میں تشریف لے جاتے ہیں، ایک خاص مقام پر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ پورے حرم میں نماز پڑھنے کا ایک نماز پڑھیں گے 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے. جب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے ثواب کتنا ہے، لیکن اس مقام پہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر نماز ادا فرمائی ہے. لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ محبت کا جذبہ اسی طرح ہمارے اندر موجود ہو، کم از کم فالو کرنے کی کوشش کرتے رہیں. پھر علم دین کا حصول بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عبادات کرنی ہیں اور اسی طریقے پر کرنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ورنہ وہ عبادات نہیں رہتی، محض عادات بن جاتی ہیں. لہٰذا اگر عبادات کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا. اچھوں کی صحبت اختیار کرنا بھی لازم ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی اللہ ہی کی اطاعت کہلائے گی. سبحان اللہ. امتیاز آپا میں چاہوں گی آپ کی جانب سے بھی کوئی بہترین میسج، کوئی اس حوالے سے، اس تعلق سے بات فرمائیے گا. دیکھیے اطاعت تبھی ممکن ہے پوری دل جمعی کے ساتھ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محبت کا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک پیغمبر تھے اور آئے اور پیغام دے کر چلے گئے. نہیں، اللہ نے انہیں بھیجا ہی اس لیے کہ اس پیکر سے محبت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق ایک ایمانی عرفانی تعلق، ہمیں یہ خبر ہو وہی مسیحا ہیں، وہی طبیب ہیں، وہی رہنما ہیں، وہی لیڈر ہیں، وہی مرشد ہیں، وہی ہمارے نبی ہیں، وہی ہمارے مالک ہیں، وہی ہمارے آقا ہیں، وہی ہماری جان ہے. میڈ دین بھی تو ایمان بھی تو، کیا بات ہے، میڈ مصحف قرآن بھی تو، میری سوم صلاتاں حج زکاتاں، میری جند بھی تو، میری جان بھی تو. تو درود پاک پڑھتے رہیں اور اس تعلق کو مانگیں جو ہماری اطاعت کے بے ثمر اس پھل کو، اس درخت کو ثمر آور کر دے. سبحان اللہ. اس میں جان آ جائے، اس میں روح آ جائے، اور یہ محبت سے آئے گی. اور وہی بات ہے نا، جب ہم جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کا تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرور کوشش کیجیے. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت پیاری، بہت عمدہ گفتگو آپ دونوں ہی کی جانب سے رہی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. رضائے حق پہ راضی رہ، رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا. رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا. خدا خالق خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. خدا خالق خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ آخر میں چلتے چلتے میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور اتنے خوبصورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ الفاظ ہیں، اور اتنے مبارک الفاظ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو آپ سے عرض کر رہی ہیں، کیا فرما رہی ہیں کہ میں حضور کے رب کو دیکھتی ہوں.
الفاظ کی اتنی خوبصورت ادائیگی کہ میں حضور کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیسی محبت کرتے ہیں اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے تو اس حکم کو ہمیں بجا لانا ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی، اس کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔